रात दीवानी ताने तहत नॉवेल किस्त नंबर 45। फाइक और ऐनी की शादी सबके लिए हैरत अंगेज थी। दोनों का निकाह हो चुका था। लोग बातें बना रहे थे कि उस शादी में कोई ना कोई तमाशा लगता जरूर था, जबकि मास को न जाने क्यों ये रजामंद नहीं था। उसे शदीद गुस्सा चढ़ रहा था। एक नहीं तो दूसरा बेटा रामीन चची ने पेश कर दिया और उसके माँ बाप इतने कमजोर हो गए थे कि बिना एहतजाज के उन दोनों का निकाह करा दिया। वो बिना कुछ खाए पिए या किसी से बात किए एक तरफ वरिशा का हाथ थामा और अपनी बहन का दूसरी तरफ हाथ थाम कर वहां से निकलता चला गया। न एनी उस पर भारी थी और ना ही वो ये साबित करना चाहते था। सबके साथ अच्छा मीठा बन बन के आज ये नौबत आ गई थी। वो वहां से जा चुका था। फाइक अब भी खामोश था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और देखना तुम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारोगे। वो उसके शाने पे हाथ रखता उसे समझाने लगा। ऐसी जिंदगी जिसमें मेरी बीवी मेरे भाई से मोहब्बत करती हो, वो बोला। दारा एक पल के लिए चौंका और गहरा सांस भरा। शौहर बीवी के हर रुख को बदलना जानता है और वो बदलने की ताकत और सलाहियत भी रखता है अगर वो दुरुस्त अंदाज में करने की कोशिश करे। वो बोला, बकवास है ये सब। वो भड़क कर कहता उसका हाथ झटक कर खुद भी चला गया। फाइक, वो पीछे से आवाज लगाने लगा मगर वो सुने बिना गया था। दूसरी तरफ सुहाय बार बार रो रही थी। आखिर इन सब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसके साथ भी यही हुआ और उसकी बहन के साथ भी। उनकी इज्जत ही नहीं। पहले उन्होंने सुहाय को जलील कर दिया और अब दारा ने एनी को। आखिर क्या है ये सब? फरजाना की तबीयत खराब हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर हाई था, जबकि फैजान साहब के साथ अरताश छुपा मुश्किल ही कभी फरजाना से बात करता था। उसे संभाल रहा था और उसने सुहाय को भी झटक दिया था। बीच में खड़ी रोती रहना, कोई सेंसिबिलिटी नहीं है तुम्हें। वो भड़क कर बोला और वो आंसू साफ करती आगे आई और अपनी माँ के हाथ पकड़ दिए जो ठंडे बर्फ हो रहे थे। अम्मी को घर ले चले अरताश, उसने कहा तो अरताश ने फैजान चचा को हटने का कहा और सुहाय और अरताश फरजाना को लेकर चले गए। बाकी सभी रफ्ता रफ्ता जाने लगे थे। खाने के बाद हॉल तो पहले ही खाली हो रहा था। वो लोग भी अपने घर को लौटने लगे। जनाब, क्यों रोया जा रहा है? भारे के गाल पे फैले आंसू साफ करते वो बड़े लाड से बोला था। दारा, प्लीज घर चलते हैं ना। अब्बा जी बहुत गम में हैं। मुझे अब्बा जी के पास जाना है। वो चेयर पर बैठी थी, जल्दी से उठी। देखो, तुम्हारी पहले तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे घर वालों की नौटंकी 2 दिन चलेगी। वो तो फिर ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी तबीयत पर फोकस करो और घर चलो। हाँ जी, बेटा जी ठीक कह रहे हैं। बाकी सब दुनिया में तो नौटंकी है, सिवाय आपके। अम्मी का तड़पता भड़कता तंज आया तो वो एकदम मुड़ा और चुप हो गया। अम्मी प्लीज, मैं चली जाऊं अब्बा जी के पास? भारे को अब्बा जी की ज्यादा फिक्र थी। दारा अगर एक लफ्ज भी बोलता तो शायद यहाँ हाल में ही शामत आ जानी थी उसकी। तभी खून का घूंट पीता रहा। नशा और शहरोज भी जाने लगे थे। ठीक है बेटा, तुम जाओ आराम से, उस वक्त सबको तुम्हारी जरूरत है। अम्मी ने कहा तो बारे उठ गई और शहरोज और नशा की गाड़ी में बैठ गई। दारा की जानिब ना ही उसने देखा, ना तवज्जो दी और ना ही उसकी तरफ कोई फोकस था। दारा की पेशानी पे एकदम कई बल पड़ गए। उसने बहारे की जानिब उसके बाद नहीं देखा, जो गाड़ी में बैठ के उसी की तरफ देखने लगी थी। मगर जहन अभी भी अब्बा जी की भीगी आंखों में इतना बेबस हो गया था, वो उसकी जानिब तवज्जो नहीं दे रही पाई और उनकी गाड़ी भी चली गई। पीछे अम्मी, दारा और सफदर थे। अम्मी चले। दारा आगे बढ़ा। अपनी गलती से वो और किस दिन तक भागता? उसे अपनी माँ के बिना रहना नहीं आता था। अगर वो इसे मारती पीटती जो भी करती उसे कबूल था। तुम मुझसे बात नहीं करो, चलो सफदर। अम्मी जरा गुस्से में कह के चली गई। दारा पीछे पीछे चलने लगा। उसे लगा वो उसकी गाड़ी में बैठेंगी, मगर वो गार्ड और सफदर के साथ बैठ के घर के लिए निकल गई। उसका दिल बेसाख्ता शिद्दत से तड़प उठा। उसने गाड़ी रिवर्स की और खुद भी घर के लिए रवाना हुआ। अब्बा जी, मैं बिलाल को आग करना चाहता हूँ, अहमद साहब बोले।
جبکہ ابا جی نے ان کی طرف دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ شاید وہ میری بچی کے قابل نہیں تھا، وہ بولے تو سب بھی جو وہاں موجود تھے چپ رہ گئے۔ آخر کب تک ابا جی مرد عورتوں کے ساتھ یہ تماشا کھیل لگا کر رکھیں گے؟ کیونکہ مردوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ کام عورت کر دے تو درست گریبان ہو جائے گی، عزت غیرت پر بات بن جائے گی، اس کی شکل دوبارہ دیکھنے پسند نہیں کریں گے۔ میری بہن اگر بھاگی ہوتی تو اس وقت اسے گالیاں دی جاتی۔ عزت غیرت کے نام پر اس محفل میں وہ جوش ہوتا دیکھنے لائق۔ وہ اچانک بھڑکتا آواز اٹھا کر زمین پہ مار چکا تھا۔ اس کا یہ بھڑکنا، یہ غصہ سب جائز تھا۔ ورشا سہمی نظروں سے اوپر سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دلہن بنی آج اس سے واقعی ڈر چکی تھی، جبکہ اس کی بہن دلہن بنی بت بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ابا جی نے اس کی جانب دیکھا۔ اس گھر میں بلال کبھی دوبارہ داخل نہیں ہوگا، اس نے جیسے مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا۔ فائق نے ماس کی شکل دیکھی۔ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، رامی نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیٹے کی حمایت کرنی چاہی۔ باہر میں گئی یہ مجبوری۔ میری بہن چچی ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، اور میں نہیں مانتا دنیا میں کوئی بھی لڑکی یہ رویہ، یہ سلوک ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ اس کی ماں ہیں تو اینی کی ماں نہیں۔ میری ماں کمر میں مدہوش پڑی ہے، باپ منہ چھپائے نہ جانے کہاں ہے، اور آپ اپنے بیٹے کا ڈیفینس کر رہی ہیں۔ کاش آپ کے ہاں بھی کوئی لڑکی ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ دکھ کیسا ہے۔ وہ چلایا جبکہ ارداش نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ابے نہیں یار نہیں، یہ غلط ہے۔ کسی بھی رشتے کا جنم گلا گھونٹ کر کیوں کیا جائے؟ کیوں بے عزت ہوتی ہیں لڑکیاں؟ آخر مجھے سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کی مرضی میں راضی ہو کر بھی انجام یہ ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے فائق کوئی نادانی یا حق تلفی کرے گا ہماری اینی کے ساتھ؟ ارداش نے سمجھانا چاہا کہ جو اس کی بہن کو اب ملا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اپنا کھلا تو وہ اپنے ہاتھوں سے گھوٹے گا، اور میری بہن فالتو نہیں تھی ارداش، کہ ایک بھائی نے نہیں بنا تو دوسرا، اور نہ ہی یہ کوئی فلم چل رہی ہے۔ وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ماس، ابا جی کی آواز ابھری۔ جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ آج کے بلال اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ اس نے اگر نہیں کرنی تھی شادی تو کھل کر اقرار کرتا، اور ہم مانتے ہیں اس نے انکار بھی کیا تھا، مگر اس طرح کی خاموشی کر کے ساری شادی میں بارات میں بھاگ جانا نا انصافی تھی جو اینی کے ساتھ ہوئی۔ اب سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور اینی کو فائق کے کمرے میں بھیج دو۔ میں نہیں چاہتا وہ بچی بلال کے بارے میں مزید سوچے۔ کہہ کر فیصلہ سنا کے بچی اٹھ کے، جبکہ بھارے جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو سہارا دیا، اور وہ دونوں بچی کے کمرے میں چلے گئے۔ فائق کو سخت احتجاج تھا ان سب باتوں میں۔ کہانی کے ایک رخ کا فیصلہ ہوا تھا، دوسرے کا نہیں۔ اول تو جب بلال انکار کر چکا تھا تو اس پر زبردستی کیوں تھوپا گیا اینی کو، اور وہ اپنی رضامندی سے جاننے کے باوجود کہ بلال بہارے میں انٹرسٹیڈ ہے، کیوں اس نے شادی کے لیے حامی بھری۔ اس دن کی توقع فائق کو پوری شادی میں تھی۔ اپنے گریبان میں جھانکے بنا یہاں فیصلے سنا دیے گئے تھے۔ وہ کچھ بھی بولے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ارداش نے ماس کا شانہ ہلایا۔ ریلیکس ہو جاؤ ماس، فائق کو ہم سب جانتے ہیں، بہترین لڑکا ہے، خاص کر اینی کے لیے۔ یہ وقتی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آگے جا کے رشتہ ضرور پروان چڑھے گا۔ جیسے اب تک بڑوں کے فیصلوں میں برکتیں دیکھی ہیں، تم یقیناً اس فیصلے میں بھی برکت دیکھو گے۔ ارداش کے الفاظ نے ماس کی بے چینی تو دور نہیں کی تھی، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ رابعہ نصرت اینی کے پاس آئے۔ وہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ان لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر نیچے لے آئیں، اور وہ کسی روبوٹ یا بے جان گڑیا کی طرح جہاں وہ لے جانے لگے ان کے ساتھ چلتی۔ سوائے مسلسل رو رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اپنی بہن کو یوں دیکھے۔ چہکتی ہوئی سی وہ لڑکی کیسے عجبت بنی ہوئی تھی۔ ریلیکس،
ارتاش نے اسے بھی بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور کمرے کی جانب لے آیا۔ اسے چند چھٹیاں نہیں تھیں، اب اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور کل سے اسے دوبارہ جوائن کرنا تھا، اور وہ کافی تھکا ہوا تھا، مگر سہائے کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہم بہن بھائی کتنے بدنصیب ہیں ارتاش، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے رونے لگی۔ ارتاش کچھ نہیں بولا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ اپنی گھڑی، والیٹ اور کچھ سامان جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ ہم میں سے کسی کا سکھ ہمارے ماں باپ نے نہیں دیکھا۔ بہت بڑا ظلم کیا ہے بلال بھائی نے، بہت بڑا، سہائی غصے سے بولی۔ ظلم تو فائق کے ساتھ بھی ہوا ہے، ارتاش بولا۔ مرد یہ سب سہ لیتے ہیں، عورتیں نہیں سہ پاتی۔ کیوں مرد انسان کے بچے نہیں ہوتے؟ یا ان کا وجود مٹی سے نہیں لوہے سے بنایا جاتا ہے؟ وہ شان اچکا کر ایک دم بولا۔ زیادتی ہمیشہ مرد ہی کرتا ہے، سہائی غصے سے بولی۔ عورت صرف خود ترسی کا شکار ہوتی ہے، نہ ہی وہ اپنے پیار کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہے اور نہ ہی کھول کر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی، صرف ہمدردی چاہتی ہے جو مرد اس سے کر لیتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سہائی کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ سچ ہے سہائی، اینی کو علم تھا کہ بلال بہارے میں انٹرسٹیڈ ہے۔ وہ سیدھا سب کو یہ کہہ سکتی تھی کہ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی، زبردستی نہ کرتا اس پہ کوئی، کیونکہ اس گھر میں مردوں پر زبردستی فیصلے توپے جاتے ہیں، عورتوں پر نہیں۔ کیوں؟ بہارے پر زبردستی دارا بھائی کا فیصلہ نہیں تھوپا تھا؟ سہائی بھڑکی۔ بھولو مت، بہارے نے دارا کو خود چوائس کیا تھا اپنے لیے، کیونکہ بلال کے ساتھ بھی تو سب راضی ہو چکے تھے، پھر اس نے اپنی مرضی سے دارا کو چن لیا۔ مگر در حقیقت اینی کے دل میں خود سے بلال کے لیے جذبات تھے۔ ارتاش میری بہن پر الزام مت لگائے، وہ شاید پہلی بار چیخی تھی اس پر۔ ارتاش چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ یہ سزا ہے یہ سچ ہے جسے تمہارا بھائی اور تمہارے گھر والے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس سمے فائق کہاں ہے؟ اس کے جذبات، اس کے احساسات کس نے فوکس کیا؟ صرف اس میں کہ وہ بلال کا بھائی ہے تو وہ یہ سزا بھگتے گا؟ میری بہن سزا نہیں ہے، سہائی کا لہجہ بھیگ گیا۔ میں اسے سزا بنا بھی نہیں رہا، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اس سب میں اینی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسے یوں سب جانتے بوجھتے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وقت پر فیصلہ لیتی تو فائق پہ یہ ظلم نہ ہوتا۔ اور یو نو واٹ، سہائی میں مانتا ہوں بلال نے بہت غلط کیا، مگر ظلم بلال پر بھی ہو رہا تھا۔ جبکہ وہ انکار کر چکا تھا تو زبردستی کیوں کی جا رہی تھی اس کے ساتھ؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کھل کر انکار کرتا، تو جب کہ بھاگ گیا تو کھل کر انکار کر لیا، تو اب سب کو اس میں بھی مسئلہ ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا۔ سہائی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، ریلیکس کرو۔ نہیں، وہ ایک دم دور ہٹی۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہوں جو مجھے، میرے بھائی اور بہن کو ہی غلط سمجھتا ہے؟ سہائی، ارتاش نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ارتاش، آپ نے وعدہ کیا میری اور میری فیملی کی اہمیت کیا ہے، وہ کہہ کے باہر چلی گئی، جبکہ ارتاش خاموشی سے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ سہائی سے اس چیز کی توقع وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا جو وہ آج کر گئی تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ ارتاش بھی پلٹ کے واش روم میں چلا گیا، جبکہ غصے سے اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ورشا ماس کے کمرے میں موجود تھی، جہاں کئی بار پہلے بھی آئی تھی لیکن حادثاتی طور پر، اور اب پوری طرح اس کمرے اور اس جگہ پہ حق کے ساتھ بیٹھی تھی۔ معاذ ابھی کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ فرزانہ کے پاس تھا۔ جبکہ وہ تھک چکی تھی تبھی تکیوں سے ٹیک لگا گئی، مگر دل میں بہت گھبراہٹ تھی۔ کیا اس کا غصہ کم ہوا ہوگا یا ابھی ویسے ہی غصے میں ہوگا؟ ہاں، وہ سب جائز تھا، اس کا غصہ بچا تھا، لیکن یہ سچ تھا، ورشا کو اس کے غصے سے خوف آ رہا تھا، بہت زیادہ۔ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ورشا ایک دم سیدھی ہو گئی۔ معاذ نے سامنے بیڈ پہ پھولوں سے سجی سیج پر اس کو دیکھا اور کمرے کو لاک لگا کر وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیڈ پہ گر گیا۔
ورشا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں بند کے دونوں ہاتھ کھولے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ماز نے آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا تو ورشا سٹ پٹا گئی۔ چینج کیوں نہیں کیا تم نے اب تک؟ سخت لہجے میں سوال کیا۔ یعنی وہ اب بھی غصے میں تھا۔ وہ میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ اس کی چوڑیوں کی اور پائل کی چھن کمرے میں گونج گئی۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے آ گئی۔ نہ جانے اس کے ہاتھ پاؤں کیوں کانپ رہے تھے۔ وہ ایک ایئرنگ نکالنا چاہ رہی تھی، کانپتے ہاتھوں سے۔ ایئرنگ نہیں نکل رہا تھا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ رونے لگی۔ کیا بچپنا ہے یہ؟ وہ وہیں سے لیٹے لیٹے چلایا تھا اور ورشا اچھل ہی پڑی۔ ایئرنگ نکل کر زمین پر گر گیا۔ بچی نہیں ہو جو بلا وجہ رو رہی ہو۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ایئرنگ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ صفائی دینے لگی۔ تو اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ وہ سرد لہجے میں بولا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا دوسرا ایئرنگ اتار دیا۔ ماتھے کی بندیا اور گلے میں پہنا سیٹ بھی خود سے اتار کے ساتھ پھینک دیا۔ ورشا چپ چاپ کھڑی تھی۔ اب یہ آنسو نہ نکلے۔ اس نے اس کی پلک پر سے آنسو اٹھا کر جھٹک دیا، جبکہ لہجے میں اب بھی سختی تھی۔ اس کی ناک کی نتھ وہ اتارنے لگی۔ کئی آنسو تھے جو اسے رونے پہ مجبور کر رہے تھے، مگر وہ سامنے جن کی طرح کھڑا تھا، اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک نتھ نہیں نکل پا رہی اور میری صحت سے جائے بیٹھی تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتا اس کے ناک سے نتھ اتار گیا، جبکہ اس طرح اتارنے پر ایک دم اس کے ناک پر لگی تھی۔ اس کے منہ سے آہ نکلی، مگر ماز نے پھر بھی توجہ نہیں دی۔ وہ سب کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ ماز نے خود ہی اس کا دوپٹہ جو کئی پنوں سے باندھا ہوا تھا، اس کے بالوں کو ہیئر سٹائل سے آزاد کیا۔ جاؤ چینج کرو، اور پھر کہہ کر وہ خود بھی ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ماتھے پہ کئی بل تھے۔ ورشا واش روم میں چلی گئی اور اندر جا کے جی بھر کر رو دی۔ اس کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہا تھا؟ لیکن جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تقریباً 45 منٹ لگ گئے تھے اسے واش روم میں روتے روتے غم مناتے، اور جب اس نے اپنے کپڑے تلاشنے تو کپڑے لانا تو وہ بھول چکی تھی۔ اسے مزید ڈر لگا۔ اتنی دیر بعد وہ ایسے ہی باہر نکلے۔ وہ ہمت کرتی ڈور انلوک کر گئی۔ ماز بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ مرے قدموں سے سوں کرتی الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی جو پہلے سے ہی سیٹ کرا دیے تھے۔ کپڑے لے کے وہ دوبارہ واش روم میں چلی گئی اور اگلے 10 منٹ میں وہ باہر تھی۔ باتھ روم میں گھنٹہ لگاتی ہو، چیزیں تم سے تمہاری اترتی نہیں، ہاتھ تمہارے کامتے رہتے ہیں۔ کیا فضول حرکتیں کر رہی ہو تم ورشا؟ وہ چڑ کر اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ میں سوری، وہ سر جھکائے بولی۔ اب سونا ہے تم نے یا ساری رات یہ لائٹیں میرے سر پہ چلیں گی؟ وہ بھڑکا۔ جی۔ اس نے جلدی سے لائٹس بند کی اور سمجھ نہیں آیا کہ بیڈ پر اس کے پاس سونا ہے یا کہیں اور۔ بھیگی پلکوں سے وہ ہلکی روشنی میں اس کو دیکھنے لگی۔ ورشا، دانت پیس کر جیسا وہ بولا تھا، میری برداشت کی ویسے بھی حد ہو چکی ہے، میرا مزید دماغ نہ خراب کرو۔ وہ چیخا۔ میں کیا کروں؟ بے ساختہ وہ پھوٹ کر رو دی۔ ماز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ اس سے پیٹھ موڑ کر رو رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ سائڈ لیمپ کی روشنی میں وہ اپنے سلیپنگ سوٹ میں تھا، اور شاید اس گھر میں وہی سلیپنگ سوٹ پہنتا تھا، اور نہ اسے سونے کی عادت تھی۔ اس کے سلیپنگ ڈریس کی ڈوریاں کھلی تھیں، جس سے اس کا چوڑا سینہ واضح تھا۔ ورشا اگر بات نہ مانتی تو اور کیا کرتی؟ تبھی سو کرتی اس کی جانب چلتی اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ماز نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا اور بس گڑیا کی طرح اٹھا کر اپنے بے حد نزدیک اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ورشا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں اس کی اتنی قربت پر۔ میرے کمرے میں رہنے کے 2 اصول ہیں،
جنہیں تمہیں فالو کرنا ہوگا ورنہ کمرے سے باہر۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ورشا ہونٹ کاٹنے لگی جو سائڈ لیمپ کی روشنی میں سرخ ہو رہے تھے اس کے کاٹنے سے۔ پہلا اصول، تم اس کبرڈ میں دیکھو گی، تمہارے ایک سے بڑھ کر ایک نائٹ ڈریس ہیں، اور کل سے تم اس بات کا خیال رکھو گی کہ سوتے وقت روز ان میں سے کوئی بھی پہن لو۔ نائٹ ڈریس کے بنا کمرے میں سونے نہیں دوں گا، ورنہ اسٹور روم کی سخت زمین پر سونا چاہتی ہو تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اور دوسرا اصول، نہ میں خود رات بھر سوتا ہوں نہ کسی دوسرے کو سونے دیتا ہوں، تو تمہیں عادت ڈالنی ہوگی میرے ساتھ جاگنے کی اور موویز دیکھنے کی۔ ان 2 اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا تمہیں۔ اور ایک اور بات، یہ رونا دھونا اپنے گھر چھوڑ کے آتی، میرے پاس آ کے یہ سب نہیں چلے گا، تمہیں مجھے سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، اور میں فی الحال سخت ڈپریشن میں ہوں، تبھی مجھے سونا ہے، ویسے بھی رات کے 3 بج رہے ہیں، مجھے تمہارے حلق سے آواز نکلی تو دبا دوں گا۔ اس نے اسے سائڈ پر لٹایا، اس پر کمبل درست کیا اور اپنی باہوں میں جگڑ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آنکھیں بند کر گیا۔ الجھن تو بہت ہو رہی تھی اس کے ڈریس سے، مگر اس وقت وہ مزید بحث کے بجائے صرف سونا چاہتا تھا، جبکہ اس کا سلک کا نائٹ سوٹ، کپڑے کی نرمی اور اس کا کھلا کشادہ سینہ، ورشا چھپ گئی تھی اس میں، لیکن ایک لفظ بھی بول نہ سکی۔ شاید وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ ماض اس کے لیے نیا نہیں تھا، بس ایسا ہی تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔